नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व इज़ा समीउ। पारा नंबर 7 है, जिसका नाम और जब उन्होंने सुना। इस टॉपिक को अल्लाह ताला ने पारे की पहचान बना दिया। सबसे पहले दुआ की ताकत, और आज की हमारी दुआ पारे के बिल्कुल आगाज़ में ही मायदा 83 पहली आयत पारे की सूरत मायदा 83 है। उसका एक टुकड़ा है, तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दमी मिम्मा अरफू मिनल हक। तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया। हबशा से आए हुए वफद के हक पहचानने का तस्करा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये वक्त भी आया कि जहाँ आपके करीबियों ने, आप उनके बीच में रहे, पले बड़े, जवान हुए, उन्होंने आपको झुटला दिया। मेरी मुराद मक्का वालों की तरफ है, जिनकी आंखों के सामने आप पले बढ़े, जिन्होंने आपको सादिक और अमीन भी कहा, लेकिन जो ही आपने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून ये पैगाम दिया तो लोग दुश्मन हो गए। वो कहते ना कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, कि मैं कभी जहर हलाहल को कह न सका कंद, कि मेरा कसूर ही यह है कि मैंने जहर को कभी चीनी नहीं कहा, मेरी बात कड़वी लगती है, चुभती है, इस वजह से मेरे से सारे ही नाराज़ हैं। हक की यही पहचान है। अगर आप ये कहें ना कि सब आपसे खुश रहें तो नहीं होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल, आप चाहती हैं कि आपका बच्चा खजूर खाए, वो चॉकलेट चाहता है। आप चाहती हैं कि वो दूध पिए, उसको कोक चाहिए या कोई फिजी ड्रिंक चाहिए। आप अपने बच्चे को कब खुश करेंगी? आप ये जुमला अपने बच्चों के लिए बोले कि मेरे बच्चे मुझसे हमेशा खुश रहें, तो दीजिए उनको चॉकलेट्स, खिलाइए उनको आइसक्रीम, खाने दीजिए उनको क्रैकर्स। आप माँ होने के नाते कभी भी नहीं ये बर्दाश्त करेंगी कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने घुल जाए। बिल्कुल इसी तरह हक कहने वाला एक माँ का दर्द रख रहा होता है, क्योंकि उसको दिख रहा होता है वो जो हमें नहीं दिखता। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आ गई कि लोगों, अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि मरने वालों के साथ क्या होता है, तो तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, तुम जंगलों में चले जाओ और तुम अपने बिस्तरों पे लज्जत लेना छोड़ दो। क्योंकि दाई दीन और वक्कर रसूल और नबी, उसको जब नज़र आ रहा होता है कि आगे खाई है जिसमें लोग टूट भाग रहे हैं और गिर रहे हैं। पिछले पारे में हम 4th पारे में पढ़कर आए हैं कि तुम बिल्कुल किनारे पे थे, आके शफा मिन खुफरत मिन नार फअनक़ज़कुम मिन्हा, फिर मैंने तुमको उसमें से बचाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम परवानों की तरह आग में गिर रहे थे और मैंने तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें यूं खींचा। आप मेरे हाथों से अंदाज़ा लगाइए। किसी माँ का बच्चा भाग रहा, अपनी माँ की गोद से निकला और भागा और आगे मेन होल है और उसमें गिरने लगा है, गटर के करीब है, आग के घड़े पे गिरने लगा है, चूल्हा जल रहा है और बच्चा जाकर उसके करीब पहुंच के उसको छूने लगा है, तो जान नहीं निकल जाती? यही जान निकलती है उस बंदे की कि जो हकीकत में हक को पा लेता है। इसीलिए ये हबशा से आए हुए वफद का वाक़या तो आयत के साथ भी आपको भी सुना ही दूंगी कुछ, लेकिन आज का टॉपिक साथ ही लीजिए तो फिर हम इस दोनों पे इकट्ठी ही बात करेंगे। पारा 7 को आज हम जिस मौजू के अंदर देखेंगे वो है मारफत हक, हक की मारफत। ये क्या होती है? शायद आप में से किसी ने ये लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना हो, तो किसी ने सवाल किया कि मारफत किसको कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई लफ्ज़ मारूफ़ हैं और कुछ गैर मारूफ़। लफ्ज़ मारफत आम बहुत है, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता। तो किसी साहिब इल्म ने कहा कि मारफत इल्म का कमाल है। एक जुमला बस बोल के छोड़ दूँ ना, तो इल्म जब कमाल को पहुँचता है तो मार्फत में ढल जाता है। ये उनमें से जो पिछले 21 साल से दौरे कुरान सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, मैं अपने पर लेती हूँ। 2022 में मैं अपनी ज़िंदगी का 21st दौरे कुरान करवा रही हूँ अल्लाह की तौफीक से। अब तो मेरे इल्म के अंदर कमाल आ जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा? सुनते सुनाते, पढ़ते पढ़ाते, कोर्सेज करते कराते, कह लीजिए कि लोगों पे अपने इल्म का रूप डालते डालते बिल आखिर मार्फत आ जानी चाहिए, या मार्फत होनी चाहिए। याद रखिएगा कि इल्म का सफ़र जब शुरू होता है ना, तो नंबर 1 शक, फिर तरदीद, फिर इस्तराब, फिर तस्हीह,
یعنی آپ میں سے جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، پنج سورے کی کیس سی ڈی لگ رہی ہوتی تھی، یعنی خود سے قرآن نہیں سمجھ آیا جب تک کہ ترجمے والا قرآن کھول کرنا پڑا. تو جو پہلی دفعہ اس وقت سن رہے ہیں اور جو آن لائن پہ بھی سن رہے ہیں، جو اس وقت بھی سن رہے ہیں، جو بعد میں بھی سنیں گے، جب آپ نیا نیا کوئی قرآن کا سفر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، پھر تردد بھی آتا ہے اور تردید بھی ہوتی ہے. قرآن آپ کی ہر چیز پہ ایسے انگلی رکھ کے چھو کے گزرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی غلط نہیں، پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایک اضطراب آتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر تصحیح، آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، خود کو صحیح کرتے جائیں گے. جب یہ مرحلے طے ہوتے ہیں، اس کو آپ ایک سٹیپ کی طرف فلو چارٹ میں بنا دیجئے. سب سے پہلے شک آتا ہے. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن پڑھنے سے ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو لا ریب ذہن کے ساتھ پڑھے گا. آپ میں سے کوئی آج ادھر آ جائے اور دل میں کئی شکوک لے کر آئے، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کے استاد کون ہے، اور ان کا یہ سارے کام کا مقصد کیا ہے، اور یہ سارا خرچہ کون کر رہا ہے، اور یہ اتنا روز کھانا بھی کچھ نہ کچھ کھلا رہے ہیں. جب شک کے ساتھ آئیں گے نا تو آپ ادھر کی لائٹیں گن جائیں گے، آپ ادھر کی کرسیاں گن جائیں گے، لوگ کتنے تھے یہ گن جائیں گے، لیکن آپ ہدایت نہیں لے کے جائیں گے. کوئی بات نہیں، کل پھر آ جائیے، اگلے دن تھوڑا کم تھوڑا کم تھوڑا کم. اور اگر موٹیو بھی کوئی اور تھا، ہدایت لینے کی بجائے آپ کچھ اور ہی مقصد کے ساتھ آئے یا بھیجے گئے. نبی کی محفلوں میں کئی لوگ آتے نہیں تو ان کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ دیکھ کیا ہو کیا رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اگر کھڑا رہے، جمع رہے، ایسا ایسا شک دور ہو جاتا ہے. اگر آپ میں سے بھی کسی کو شک ہے تو بیٹھے رہیے. اور اس پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ریورڈز، یعنی نیو مسلم جو اسلام کی طرف آئے ہیں، ان کی لائف ہسٹریاں پڑھیں. ہر بندہ پہلے متردد ہوتا ہے، ادھر جاؤں تو جاؤں، اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے پھر آہستہ آہستہ کرتے اس طرح آپ سے گزر کے جب آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ ایسی جیسے یعنی کبھی کبھی آپ کو اپنی طبیعت پہ بوجھ دکھتا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، چلے چیک اپ کرا لیتے ہیں. چیک اپ کرانے کے لیے آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے وہاں جو باتیں کی کرائی نا، اس کو ذہن میں لگے، پھر اینڈ پہ رپورٹ آ جائے گی تو پتہ لگ جائے گا کچھ نہیں ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. ہاں یہ تھوڑا سا ایسا تمہارا بی پی کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، نمک کم کر دو، یہ چینی کم کر دو، شوگر. قرآن پڑھنے کے دوران اور علم لینے کے دوران جو بندہ اپنی اصلاح شروع کر دیتا ہے نا، اس کو پھر اطمینان آ جاتا ہے، پھر اس کو سکون لگ جاتا ہے. اور پھر علم احساس کی وادی میں، یعنی اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، علم احساس کی وادی میں قدم رکھتا ہے. پھر ہم محسوس کرنے لگتے ہیں، یو بیکم سینسٹیو. اور آخر کار پھر یقین کے اس پڑاؤ پر ڈیرا ڈالتا ہے جسے معرفت کہتے ہیں. یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. یہ جو سورۃ بقرہ کی پہلی آیات جو 5 ہے، اس میں متقین کے بارے میں شروع میں یؤمنون بالغیب سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی بات کر دی گئی، اور آخری جملوں میں یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اگر میں یہ سارے سٹیپس کو ایک گو میں کہہ دوں کہ علم کا سفر شک سے شروع ہوتا ہے اور یقین پر پڑاؤ ڈال دیتا ہے، یقین کہ اس پڑاؤ پہ ڈیرا ڈال دیتا ہے، اور اس آخری سٹیج کو معرفت کہتے ہیں. آپ کہیں گے اتنی مشکل باتیں صبح صبح اٹھ کے روزے کی حالت میں آپ ہمیں بتانے اور سننے لگ گئیں. تو مثال سے میں بھی سمجھا دیتی ہوں، جس کو بھی تھوڑی سی معرفت ہوگی وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھائے گا، لیکن میں بھی کوشش کرتی ہوں. مثلاً اللہ تعالیٰ کے 100 کچھ نام ہیں جس میں 99 نیم مشہور ہے. آپ میں عموماً ایک دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آیت تو سب کو سمجھ آئی گئی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنی رحمت دے دے، اور تو ہے ہی وہاب. لفظ وہاب کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہابیت یا اللہ کے الوہاب ہونے کا کیا مطلب ہے، تو آپ کہیں گے دینے والا، عطا کرنے والا. دیکھیے نا، اللہ کا نام ہے الوہاب، تو الوہاب کون ہوا جو دیتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام یہ ہے. یہ جو کیفیت ہے نا، اس کو آپ علم کہیں گے. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ دینے والا، عطا کرنے والا، ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مراحل آتے ہیں، کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کا وقت گزر گیا، اٹس ٹو لیٹ، بچہ نہیں ہو سکتا، عورت بڑی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا. کبھی کسی ایسے ٹیٹوریل سے اللہ آپ کو گزارتا ہے، کسی ایسے پریکٹیکل سے گزارتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ جو مرضی کے، وہ الوہاب میری ہر ضرورت کی چیز مجھے دے سکتا ہے. کسی لمحے بھی دیکھنا فلاں کا دل بدلے گا
اور وہ جس نے نو کہہ دیا وہ ہاں کر دے گا. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس خیر کے پیغام کو پھیلانے میں مددگار بن جا. اب جو ہی آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میرا رب نو نہیں کہہ رہا، میرا رب مجھے مایوس نہیں کر رہا، میرے رب نے نہیں کہا کہ مریض مر جائے گا، اس نے نہیں کہا کہ یہ مرض لا علاج ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ خالی جھولی لے کر اکیلے میں کہیں کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ میرے مالک اپنی جھولی تیرے سامنے پھیلاتا ہوں اور میں تجھ سے مانگتا ہوں. اور ایسے مانگے کہ وہ دعا نہیں مانگ رہا، وہ سراپا دعا ہو گیا، وہ خود دعا بن جاتا ہے. تو اس سٹیج پہ آتے ہوئے وہ علم معرفت میں بدل جاتا ہے. ہم سارا نہیں کہتے اللہ دینے والا جی، اللہ بہت دیتا ہے جی، وہ داتا ہے اور وہ مال کے حقیقی ہے اور وہ داتا ہے حقیقی ہے. لیکن جب آپ اپنی زندگی کے کسی ایسے فیز سے گزرتے ہیں، اور ہر ایک گزرتا ہے. ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ انسان کی توحید کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، کسی کی ایک بار، کسی کی بار بار. کبھی آپ ضرور تنہا چھوڑ دیے جائیں گے، کبھی کسی مسئلے میں آپ صرف اکیلے بھی رہ جائیں گے، کبھی مایوسیاں بھی آ جائیں گی. لیکن وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کا علم معرفت میں بدل جائے کہ اللہ ان سب کو پیچھے کر دے، میں تجھ پہ نظریں رکھتا ہوں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو آزما لیتے ہیں، جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں موقع پہ بھی رب نے میری بات مان لی، فلاں موقع پہ بھی اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور آپ کے دل کی آنکھیں آپ کو یہ منظر دکھانے لگتی ہیں کہ ہر سوالی جھولی بھر کر چلا گیا لیکن وہ سخی داتا، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے اگلے اور پچھلے جن اور انس کھڑے ہو جائیں اور اب سے مانگنے لگے. آپ بھی سوچیں نا، پھر بندہ مانگے تو کیا مانگے گا، اور ہم دیسی مانگے تو کیا مانگیں گے، کچھ چیز چھوڑیں گے. اور اللہ سب کو دیتا جائے، سب کو دیتے، سب کے کھاسوں میں اللہ مانگی چیزیں ڈالتے جائے. مانگنے والے ختم ہو جائیں گے، پکارنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ابھی بھی پکارے حل میں مستغفر. کوئی ہے جو بخشش مانگ لے، کوئی ہے جو رزق مانگ لے، کوئی ہے جو صحت مانگ لے. اور یہ پکار سن کر پھر آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ اب میں اگر اپنے اس رب سے مانگوں گا تو اس کا سٹاک ختم نہیں ہوا، وہ آؤٹ آف سٹاک نہیں ہوتا کبھی، اس کے ڈیٹا میں ابھی بہت میموری ہے. پھر آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالی جھولی بھر دے مالک، میرے مالک ناممکن کو ممکن میں کر دے، نعمتوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں. اور پھر اگر زبان پہ وہ دعا بھی آ جائے نا کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تیرے سوا کو دے نہیں سکتا اور تیرے سوا کو لے بھی نہیں سکتا، اور جس کو کچھ ملا ہے نا اس چیز سے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک تو نہ چاہے. بس اس کے بعد جو احساس ابھرتا ہے نا اس کو معرفت کہتے ہیں. یہ یقین معرفت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، دعاؤں کے اس ٹاپک میں اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس وقت یہ علم اس احساس میں ڈھل جائے کہ پروردگار میری ہر ضرورت کی چیز دے سکتا ہے، اس یقین میں ڈھل جائے کہ اس لمحے بھی میرا رب اپنی دستے عطا دراز کیے کسی خالی جھولی کا منتظر ہے، کیوں نہ میں ہی اپنی جھولی پھیلا دوں اور اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اور اس کے بعد پھر آپ کا وجود سراپا دعا بن جائے گا. تو پھر یہ علم معرفت میں تبدیل ہو گیا. ہمارے ہاں نہ جانے کیا کیا تصور بنا دیا جاتا ہے، چلا کشی کا اور نہ جانے کیا کچھ. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے علم کو معرفت میں بدلیں. یاد رکھیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے اتنا ہی القریب ہو کے سامنے آتا ہے. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. آپ یہ کہیں گی نا اللہ میری بہت سنتا ہے، تو اللہ آپ کی بہت سننے لگے گا. اور اگر آپ کہتی ہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا، سب کی سنتا ہے، آپ دعا کر دیں میری نہیں سنتا، تو پھر اللہ آپ کی نہیں سنے گا. آپ کہتی ہیں اللہ میری نہیں مانتا، تو اللہ آپ کی نہیں مانے گا. نیگیٹیوٹی ہے یہ، منفیت اور یہ نیگیٹو تھنکنگ بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے. اور بندوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ اپنے میاں کو تانا دیں، آپ تو کبھی کچھ لائے ہی نہیں، آپ تو نہیں لائیں گے گروسری، مجھے پتہ ہے آپ نے اس دفعہ بھی مجھے عید پہ جوڑا نہیں دینا، نہیں دیں گے. پھر اچھا میاں ہوگا تو کبھی نہیں دے گا آپ کو. میں آپ کی میاں ہوں تو کبھی نہ دوں، جاؤ بھاگ جاؤ. پھر جب تمہیں امید ہی نہیں مجھ سے تو میں نے تمہیں دے کے بھی کرنا ہے کیا. اس کو اسلام نے نہ شکرہ بن گیا. اور جو کہتا ہے کہ آپ تو ہمیشہ ہی کرتے، میں کیوں کہوں، آپ نے خود ہی کر دینا. آپ خود ہی لے آتے ہیں، کچھ مانگو کچھ کہو میں لے آؤں کچھ کر دوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو خود ہی لے آتے ہیں. تو پھر وہ نا جو نہیں بھی لانی چیز وہ بھی لے آئے گا کہ شاید ختم ہی نہ ہوئی ہے، اس نے تو کہنا ہی نہیں ہے. یہ جو جملہ لکھی ہے بولا میں نے بھی، اس نے تو کہنا ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ وقت کہ جب لب بھی نہیں ہلتے تو رب دے دیتا کہ اس بندے نے مانگنی کچھ نہیں. آپ کے بچوں میں یہ کہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ اس کی فرمائش چلتی ہے. جب گھر سے باہر نکلے یہ لا دو وہ لا دو، اور ہر روز اسکول جانے سے پہلے اس کا پواڑا ہوتا ہے.
پینسل کوئی نہیں، شارپنر کوئی نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ اس کو بھی لے دیتے ہیں۔ اور دوسرا مسکین، کچھ چاہیے نہیں ماما، آپ سے ٹھیک ہے ماما سے، تو کیا آپ اس کو نہیں دیتی؟ آپ اس کو بھی دیتی ہیں۔ حقیقت کیا کہ جتنا ہم اپنے آپ کو اس چیز میں رکھتے ہیں نا، اور یہ جو توبہ ہے نا وہ بھی یہی ہے۔ کہتے کہ ایک ملک تھا تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا، سٹوری آپ کو سنا دیتی ہوں کیونکہ روز آپ ایک کہانی سنتے ہیں، تو صرف اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کریں۔ تو ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا ذرا سرکش تھا، چھوٹا بڑا مسکین تباہ تھا۔ ایک دن بڑے نے کہا کہ جو میرے حصے کا نا مجھے ابھی دے دو، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ جب ملا کچھ تو چلا گیا، اور چھوٹا بیٹا باپ کے پاس رہا۔ ایک دو سال میں وہ سب جو باپ کی دی لی ہوئی چیزیں تھیں نا وہ کھا پی لی، جس کو کہتے کھا پی کے ہضم کر گیا۔ احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، تو باپ کو خط لکھتا ہے کہ ابا اگر میں واپس آ جاؤں تو مجھے قبول کر لو گے؟ باپ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ بادشاہ ہو یا فقیر، یاد ہے کہ اولاد کے آگے بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا کیوں نہیں، تم آؤ، تمہیں پوری محبت اور پیار سے لوں گا۔ پورے شہر میں شادیانے بجنے لگے، تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، جی شہزادہ واپس آ رہا، اور بادشاہ کا تو پاؤں نہیں زمین پہ ٹک رہا، خوشی محبت۔ وہ چھوٹا بچہ جو تھا نا وہ دیکھ رہا تھا۔ ایک دن کہتا ہے ابا ایک بات تو بتاؤ، میں نے تو آج تک کبھی آپ کی کوئی بات موڑی نہیں، لیکن وہ جو اتنا دل دکھا کر گیا ہے، آپ اس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی میرے سے زیادہ محبت فرما رہے ہیں۔ تو وہ جو باپ کا جملہ تھا نا وہ لکھ لے، آپ کو سمجھ آ جائے گی توبہ ہوتی کیا۔ کہنے لگا بیٹا مجھے پتہ ہے تو نے مجھے کبھی نہیں ستایا، لیکن جاتے بہت سارے ہیں، واپس کوئی کوئی آتا ہے، میں اس کے واپس آنے پہ خوش ہوں۔ یہی ہے فمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ جب ایک بندہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص جس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، آج دعاؤں کی طاقت میں سے ہم اپنے پیارے نبی کی دعا کی طاقت سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک بڑے نازک موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں، اور وہ دعا کے الفاظ کچھ کیا ہیں؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ عزت دے اسلام کو۔ ذرا سا آپ اس درد کو محسوس کریں، اور یہاں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہ دور تھا کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ اسلام کا وہ دور چل رہا تھا کہ جب مسلمان پس رہے تھے، ظلم تھا، بربریت تھی، اور اس طرح کے حالات آ رہے تھے کہ کوئی چیز سامنے آتی سمجھ نہیں آتی، اور مسلمانوں پہ اتنی سختیاں تھیں کہ لوگ آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی متى نصر اللہ، یہ تو بتائیے کہ اللہ کی مدد آئے گی کب اور کیسے ہوگی۔ اور جب یاد رکھیے کہ اسلام کمزور ہوتا ہے نا تو اس کو کسی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب اسلام کی چیخیں نکلنے لگ جاتی ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا فاروق بھیج ہی دیتا ہے کہ جس سے پھر اسلام اور مسلمانوں کی مدد ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی دعا تھی اللہم اعز الاسلام بیحب، تیرا سب سے پیارا کون؟ ہذین الرجلین، ان دو لوگوں میں سے، الیکا جو تیری طرف، یعنی اے اللہ دو پیاروں میں سے کسی ایک سے اسلام کو عزت دے دے۔ اور وہ دو کون تھے؟ بی ابی جہل او بی عمر ابن الخطاب، یا پھر عمر جو خطاب کا بیٹا ہے۔ اگر ایک سٹریچ میں پڑھ دوں تو الہی عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو آدمی تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 3681 ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگنی تھی، اللہ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو فاروق کا خطاب دیا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا قبول اسلام فتح اسلام بن گئی، جو ہی اپنے اسلام قبول کیا وہ فتح بن گئی، کیونکہ ان کی ہجرت، نصرت اور حکومت سراسر رحمت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو قریش سے لڑ بھیڑ کر کعبہ میں نماز پڑھی، تب ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے معروف واقعہ سنا ہوا، میں اس وقت پورا نہیں بتانا چاہوں گی، لیکن کیسے ننگی تلوار بن کر عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں کہ صحابہ گھبرا گئے عمر کو دیکھ کر، اور تلوار اور وہ بھی عمر کے ہاتھ میں۔ کہا چھوڑ دو، آنے دو، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ آیا نہیں بلایا گیا۔ یہ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، حق شناسی۔
عمر جیسی چٹان، بظاہر اتنی کٹھور چٹان کہ لگے کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی، لیکن دعا کی طاقت، اور دعا بھی وہ جو آپ کے لبوں سے نکلی۔ آپ تو اللہ کے ہاں اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کا پلٹنا دیکھ کر قبلہ تبدیل کر دیا، تو کہاں پھر آپ کی زبان پہ یہ دعا تھی؟ اور ہم دو تین تین دفعہ پڑھ چکے ہیں پچھلے پاروں میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا جو خانہ کعبہ بناتے ہوئے مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ 4000 سال بعد وہ دعا قبول ہوئی، اور کہنے والے نے کہا کہ نبی نے صبح دعا مانگی اور شام کو عمر مسلمان ہو کر آ گئے۔ یہ ہے دعا کی طاقت۔ دعا پر میں کبھی بھی کسی کی ہدایت کے لیے دعا مانگنے سے مایوس نہ رہے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوچا میرے اسلام کا سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا؟ کہا ہوا نہ ہو ابو جہل کو۔ پھر چھپ گئے، ڈر گئے، بھاگے نہیں، سیدھا انہی کے گھر گئے، کہنے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا سٹ پٹایا ابو جہل کہ عمر کو کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس کے دل کو مرعوب کر دیا، روب سے بھر دیا، اور وہ اندر جا کر دروازہ بند کرتا۔ یہ ہے جی وہ چیز جس کو آج اس بارے میں ہم پڑھنے لگے۔ دعا کیجئے کہ آج ہماری دعاؤں میں اثر آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حق کی معرفت دے دے، اور آج ہمارے ذریعے اللہ دوسروں کے دلوں کو بھی کھول دے۔ غیر مسلموں تک جانا ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم آپس میں ہی لین دین کر رہے ہیں، ہدایت لے لو، گمراہی چھوڑ دو، سستی چھوڑ دو، قرآن لے لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو کرو، دنیا کی اتنی نعمتیں لے لیں، اب ذرا اس پہ آ جاؤ۔ تو لہٰذا دعا کی طاقت سے عمر کا دل بدل گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بارے میں معرفت کیسے ہے؟ تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اس بارے میں یہ ٹاپک کیوں رکھا گیا، حق کی معرفت کیوں ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پورے پارے کی اگر آیات کو آپ کے سامنے رکھوں تو پہلی ہی آیت 83 مائدہ مما عرفوا من الحق میں تو یہ مضمون شروع ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ آگے چلے جاتے ہیں تو آیت 85 میں بما قالوا، اللہ اس قول کی بات کرتے ہیں جس کے بدلے میں ان کو جنت مل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آیت 87 میں دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو انسان حرام کی طرف نہیں جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا رب اتنا بڑا ہے اور آپ اس کی حرام کردہ چیز کو حلال بنا بیٹھے؟ دیکھیے تھانے دار سامنے آ جائے نا تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، پولیس مین، ٹریفک کانسٹیبل کی گاڑی پیچھے دیکھ لو نا تو سیٹ بیلٹ پہ ہاتھ جانے لگتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھے اپنے رب کی نعمتوں کا احساس ہے، پھر اس کی پکڑ کا بھی احساس ہے، اور اس کی محبتوں اور اس کی عطا کا بھی احساس ہے، اور پھر نافرمانی کریں تو پھر گناہ نہیں ہوتے، حرام کی طرف نہیں جاتا انسان۔ پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے ہم تو آیت 93 سورۃ مائدہ میں دیکھیں گے کہ حق کی معرفت کے بعد گناہ چھوٹنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے گناہ چھوٹ رہے ہیں نا تو خوش ہو جائے، مبارک ہو آپ کو، کیونکہ آپ کا رب آپ سے محبت فرماتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو 105 مائدہ میں دکھے گا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی جو بندہ اپنی فکر کر لیتا ہے اس کو کسی ہدایت سے بھٹکے ہوئے کا بھٹکانا بھی ہدایت سے نہیں بھٹکا پاتا۔ پھر آیت 108 میں دیکھیں گے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو جو کھل کے ریبیلیس ہو کر نافرمانی کے کام کرتے ہیں بس ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر جو ہی سورۃ الانعام کھلے گی، آپ آج ایک بڑی پیاری سورت شروع کرنے والے ہیں کہ جس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوتے آئے، اور وہ کیا پیاری صورت تھی، جہاں پہنچیں گے تو جو بھی آپ کے نصیب میں ہوا انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ تو بالکل اس کے شروع میں جعل الظلمات والنور کی بات ہے۔ ہدایت اور گمراہی بھی روشنی اور اندھیروں کی طرح ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی معرفت دے دیتا ہے نا تو آہستہ آہستہ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنے لگتا ہے۔ پھر آیت 7 سے 8 میں ہمیں ایک پیغام ملے گا کہ ہدایت کی طلب نہ ہونا تو انسان نت نئے مطالبے کرتا ہے۔ یہ ایسے جس بچے کو بھوک نہیں ہوتی نا تو وہ فرمائشیں ہی کرتا رہتا ہے، یہ لاؤ، ایسے کرو، یہ انڈا ٹوٹ کیوں گیا ہے، یہ آپ نے ادھر سے کیوں پکڑ لیا، یہ میرے بھائی نے کیوں ایک نوالا لیا، ماں کہتی چھوڑ دو اس کو، بھوک ہی نہیں ہے۔ جس کو ہدایت کی طلب نہیں نا، آپ اس کو پیار سے بلائیں، محبت سے بلائیں، دھون سے بلائیں، آپ ان کو کہ آ جاؤ، یہ کر لو، یہ بھی ہوگا، وہاں یہ بھی ہوگا، لیکن ابھی طلب نہیں جاگی۔ آپ کو خود بھی تو بھوک نہ لگی ہو تو کوئی آپ سے کہ بریانی بھی ہے، متنجن بھی ہے، اور زردہ بھی ہے، نہاری بھی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں بھوک نہیں ہے۔ آپ کا میرا کام لوگوں کو بلانا نہیں ہے، ان کی بھوک جگانا ہے، ان کو اس کتاب کی طلب جگا دیں، خود ہی آئیں گے۔ بھوک لگتی تو بچے نہیں کھول کھول کے دروازے اور الماریاں دیکھ رہے ہوتے کچھ ہے کھانے کو، یہ بار بار فریج کیوں کھولتے ہیں، یہ کھانے کا ڈھکن کیوں اٹھاتے ہیں چولہے پہ رکھا ہوا کھانا، اس لیے کہ اب بھوک لگی ہے۔ تو آپ کا میرا کام بھوک لگانا، اور یہ دورہ قرآن جو ہوتا ہے نا یہ بھوک لگاتا ہے۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو یہ پورا سفر طے کر گیا اور پھر آگے سے قرآن کا سفر نہ نیا شروع کرے، شاید ہی آپ میں سے کوئی ایک ہوں گی، وہ بھی کو مجبور ہوں گی، کیونکہ ایپیٹائزر کے بعد تو پھر بھوک لگ جاتی ہے نا۔
ابھی ہماری بھوک مری بھی ہے، کیونکہ بہت عرصہ ہم نے یہ کھانا کھایا بھی نہیں ہے۔ ہم جسمانی رزق کے اتنے فکر مند ہوئے کہ شوہر کے ساتھ بیوی، اور بیوی کے بعد اب بچوں کو بھی جابس کی فکریں لگ گئی۔ حالانکہ نوٹ تو کوئی کھاتا نہیں ہے، کوائنس تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن بس ایک عادت ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ روحانی رزق، اس کی کمی فکر ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے آیت 10 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مستہزئین کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ غافلین کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ بھولوں کو دے دیتا ہے، اللہ بھٹکوں کو دے دیتا ہے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑانے والے۔ پھر آیت 12 سے پتہ چلتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع کہ اس نے اپنا نفس کا نام، جیسے آپ اپنا سلوگن بناتے ہیں نا، اللہ نے اپنے نفس پہ جو ایک کوڈ ورڈ لکھا ہے وہ رحمت ہے۔ تو جب رحمت آتی ہے تو پھر انسان کے لیے معرفت کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ پھر اسی میں ہم آیت 15 الانعام میں ایک جملہ سیکھیں گے، ہر اپنی اس دوست کے سامنے اور ہر اس انسان کے سامنے جو ہمیں زبردستی کسی گناہ میں لے کے جانا چاہے یا ہمیں انڈلج کروائے، کیا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور پھر آیت 20 میں ہم دیکھیں گے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو پہچاننے کے باوجود یہود نے آپ کو نبی کیوں نہ مانا؟ کیونکہ معرفت کے دروازے ابھی ان پر نہیں کھلے تھے۔ علم تھا، آج بھی آپ کو علم والے بہت دکھیں گے، معرفت والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ عالمہ، فاضلہ، اتنا پڑھا، اتنی ڈگریاں، اتنے سرٹیفکیٹ، یہ تو علم کی رسیدیں ہیں۔ وہ اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ یہ جو سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں ہیں نا، یہ رسیدیں ہیں تمہارے ماں باپ کی اس دی ہوئی فیس کی جو اتنے سال تمہیں دیتے ہیں، اصل علم تمہارے کردار میں جھلکتا ہے۔ تو آپ بھی کئی دن سے بیٹھے ہیں، آپ نے بھی کوئی سرٹیفکیٹ اور ڈگری تو مانگی نہیں ہے نا، لیکن آپ کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ سننے والے کے پاس ہے کیا، خالی برتن تو خالی ہوگا نا۔ تو جتنا زیادہ آپ حق کو پہچانتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 71 الانعام میں دیکھیں گے، لہو اصحاب یدونہ الی الہدی ایتنا قل ان ہدی اللہ ھو الہدی، یعنی کچھ ساتھی لوگوں کو ہمیشہ گمراہی کی طرف بلاتے ہی رہیں گے۔ چلو آج چھوڑو، آج چھٹی کر لو، چلو آج ذرا شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر رمضان آنے والا، پھر آگے اب عید آنی، اب یہ تو ایسے لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی اور وہی راہ دکھانے والا بھی ہے۔ پھر اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہم پڑھیں گے آیت 75 سے 83 تک، ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ حق۔ ایک کفر والے ماحول میں آنکھ کھولنے والا بچہ جس کا باپ بت بناتا تھا، بت پوجتا تو دور کی بات، وہ تو بت بنانے اور بیچنے والوں میں تھا، اور اپنے ملک کا وزیر تھا، اتنا پیسے والا۔ لیکن جب اللہ نے ابراہیم کا دل کھول دیا ان کے مشاہدہ حق کی وجہ سے، تو پھر آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چونکہ کافر گھر میں ہے تو اب وہ اسلام پہ کیسے آئے۔ پھر آیت 87 میں انبیاء کی ہدایت کا ذکر ملے گا، اور 110 جو پارے کی آخری آیت ہے، اس میں تو دل بند ہو جاتا ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب بار بار کسی کو آفر دی بھی جائے نا ہدایت کی، اور وہ نو ہی کہتا رہے، آج یہ کام ہے، آج یہ مصروفیت ہے، نہیں ویک ڈیز، نہیں ویکینڈ، اچھا رمضان شروع ہو جائے، نہیں اب سحری میں جاگتے رہے تو اب سونا ہے۔ جب بار بار اب نو 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 کہتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں اب پیچھے ہو جاؤ، پہلے ہم بلاتے تھے، تم نہیں آتے تھے، اب ہم تمہیں آنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ ہے اللہ کا انتقام۔ ایک وہ وقت تھا آپ نخرے کرتے تھے، اب اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں دینا، جاؤ یہ قیمتی تحفہ ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا، جاؤ جو مستیاں کر رہے تھے وہی کرو۔ اور آیت 78 میں حضرت ابراہیم کا وہ جملہ بھی آپ دیکھیں گے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کبھی سورج کو خدا سمجھ رہے ہیں، کبھی چاند کو، لیکن اس کے بعد پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان سب کو بنانے والا رب ہے۔ تو آئیے ذرا آج کی دعا بھی سیکھ لیتے ہیں، معرفت حق کے حصول کی دعا۔ یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ ہے دو عالم سے بیگانہ کرنے والی چیز۔ جس کو اپنے رب کی ویلیو سمجھ آ گئی، اور اسی بارے میں ہم یہ آیت بھی پڑھنے والے، پہلی دفعہ آئے گی وما قدر اللہ حق قدری، 3 دفعہ یہ آیت پورے قرآن میں۔ اللہ کا شکوہ ہے کہ لوگ میری قدر نہیں کرتے جیسی کہ کرنے کا حق ہے۔ تو یہ دعا ہمیں صحیح بخاری کی 1120 روایت میں ملتی ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اب اس پوری دعا کو
اپنے اور رب کے بیچ میں ایک مکالمہ سمجھتے ہوئے، یا ایک ایسی بات کہ جس کے بعد واقعی آپ کو اپنے رب سے تعلق محسوس کرتے ہوئے سنیے اور آمین کہیں گے۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمانوں اور زمین اور اس میں رہنے والی تمام مخلوق کو سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر۔ حکومت تیرے ہی لیے ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے، اور دوزخ برحق ہے، اور تمام نبی سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ یعنی پھر انسان کھلی آنکھوں سے وہ سب غیب کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو کبھی کچھ لوگ مانتے بھی نہیں تھے۔